अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। सियासी मंजरनामे में होने वाली हलचल और मुआशी फ्रंट पर चलने वाली पेट्रोल बम के तनाजुर में पाई जाने वाले बेयकीनी की सूरत हाल में आज एक अहम और अच्छी पेशरफ्त भी हुई है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर से है। 5 साल के सबर आजमा इंतज़ार और दौर के बाद आज बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जी, ये खुशखबरी से आज हमने सोचा प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पे करना चाहिए। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से पाकिस्तान के फ़ज़ाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए इस 5 साला पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है और अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के मुताबिक वो बरतानिया और पाकिस्तान के हवाबाजी के माहिरीन की मुश्तरका काविशों की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आलमी हिफाजती मयार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल काम किया। हाई कमिश्नर का मजीद कहना यह था कि परवाज़ों की बहाली में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो मुंतज़िर हैं कि जल्द किसी पाकिस्तानी एयरलाइन से अपने दोस्तों और अहल खाना से मुलाकात के लिए किसी पाकिस्तानी एयरलाइन के ज़रिए सफ़र कर सकें। मई 2020 में कराची में PIA के तैयारे को पेश होने वाले हादसे के बाद उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ने पार्लियामेंट को बताया था कि मुल्क के 1/3 कमर्शियल पायलट्स के पास बोगस डिग्रियां हैं या लाइसेंसेज हैं, जिनके बाद जून 2020 में बरतानिया और यूरोप के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी निजात अफराद, जबकि पाकिस्तान में भी हज़ारों बरतानवी शहरी मुकीम हैं और इस फैसले से दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र आसान हो जाएगा। आज होने वाली पेशरफ्त पाकिस्तान की कबाजी और कौमी एयरलाइन PIA के लिए कितनी अहम है और अब बरतानिया के लिए हतमी परवाज़ें शुरू होने में मज़ीद क्या मराहिल दरपेश हैं, कितना वक्त लगेगा इस सारे चीज़ को ऑपरेशनलाइज होने में, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जो कि तर्जुमान है PIA के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मुबारकबाद आपको। सबसे पहले तो आज आपके चेहरे पर इत्मीनान एक अलग नौयत का है। जब हम पहले इन इश्यूज़ पे आपको प्रोग्राम में मदऊ करते थे तो वो एक स्ट्रेस आपको भी रहता था, हमें भी रहता था। सो कंग्रेचुलेशंस टू योर होल टीम एज वेल। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो हमने 5 साल तवील पाबंदी का दौर देखा, उसके बाद हमारी एयरलाइंस के लिए ये कितना सबर आजमा दौर था जो गुजरा, और बरतानवी एयर सेफ्टी एजेंसी को हम किन किन सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पर अब हम मुतमईन कर पाए हैं उनको। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मुश्किल वक्त और बहुत मुश्किल से टला, इसलिए क्योंकि देखें पाबंदी का लग जाना, परवाज़ों का ख़त्म हो जाना ऑब्वियसली आपको एक रेवेन्यू लॉस तो देता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉस आपकी साख को होता है, जो कि मजरू हुई है हमारी इस पूरे सिनेरियो के अंदर, उसका जो उसको ओवरकम करना या उसको कॉम्पनसेट करना बहुत मुश्किल है। फ़िज़ाई सफ़र के अंदर या एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर सबसे अहम और सबसे मुकद्दम फैक्टर कंसिडर किया जाता है किसी भी एयरलाइन के इंतखाब में, वो उसका फ्लाइट सेफ्टी है या फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड। जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं पूरी पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के ऊपर, तो एक इस तरह की एक नेगेटिव परसेप्शन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुआ, जो कि जिससे निकलना या जिसको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। लकीली और बहुत सारी मेहनत के बाद और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद ये पाबंदी आज ख़त्म हुई। पहले मरहले में जिस तरह आपने देखा था कि गुज़श्ता साल में यूरोपीय यूनियन, जो कि एक बहुत कठिन और बहुत ज़बर आज़मान पूरा प्रोसेस था उनका, जी जी। उसके बाद पाबंदी का खात्मा हुआ और यूके चूंकि उसने प्री रिक्विजिट रखा था कि पहले आप यूरोपीय यूनियन की पाबंदी का खात्मा करवाएं, उसके बाद यूके आपको कंसिडर करेगा। तो आज दूसरे मरहले के अंदर हमने यूके भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया। तो अब माशाल्लाह हम ये समझते हैं कि जो हमारी साख थी, जो मजबूत हुई थी, आज हमने काफ़ी हद तक वो बहाल कर लिए, क्योंकि हमने एक सनत के तौर के ऊपर पूरी दुनिया से मनवाया है कि दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स को जो फ़िज़ाई हिफाजत से मुंसलिक हैं उनको PIA और पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत उनको कंप्लाई करती है। जी बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब हमने मुतमईन तो कर दिया है, एक फ़ैसला भी दूसरी जानिब से आ गया, जेन मैरियट साहिबा की अपने ट्वीट्स और उनके बयानात सामने आ गए, कन्फर्मेशन हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, ये तो मरहला तय हो गया। अब बरतानवी एयर सेफ्टी कमीशन की जो क्लियरेंस है, उसके बाद अगला मरहला क्या होगा, और हतमी तौर पर हर बरतानिया में लैंडिंग के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन को मज़ीद कितना इंतज़ार टेक्निकली करना पड़ेगा? देखिए, आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, अब सिर्फ तैयारी है, इन द सेंस कि हमने जो है वो ऑलरेडी जो उसका प्रॉपर प्रोसेस है वो ये कि परमिशंस के बाद अब आप एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास आप शेड्यूल फाइल करते हैं, जो कि हमने आज ही कर लिया।
اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں شیڈیول کی منظوری مل جائے گی، جس کے بعد ہم باضابطہ طور کے اوپر پرواز کی تاریخ کا اعلان بھی کریں گے اور شیڈیول کو سسٹم میں بھی لگائیں گے فلائٹ بکنے کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ہفتے کے اندر ہم اپنی پہلی پرواز جو ہے انشاءاللہ وہ روانہ کر دیں گے، جو کہ اگست کا وسط بنتا ہے اچھا تقریباً. ابتدائی طور کے ٹھیک ہے، اوپر ہم یعنی کہ نے 4 ہفتے اسلام سے آباد سے زیادہ کا ٹائم مانچسٹر نہیں کی لگے گا اس کے پروازوں لیے. کا نہیں، اس سے کم ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اور میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی طور کے اوپر ہم نے اسلام آباد سے مانچسٹر کی پروازوں کا منصوبہ بنایا ہے، اچھا جو کہ ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ ہوں گی، جس کو بتدریج بڑھا کر جو لندن ہے اور برمنگھم ہے اس تک بھی پھیلایا جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب جو سول ایویشن نے پاکستان میں پائلٹس کو جاری ہونے والے لائسنسز کے عمل کو کتنا فل پروف بنایا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے ایک جگہ آپ کا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کی لرننگ یا پازیٹیوٹی ہر سچویشن سے نکل سکتی ہے. وہاں پر جہاں پر ہماری ایویشن انڈسٹری کو اتنا بڑا جھٹکا لگا، وہیں پر اس کا جو فائدہ ہوا وہ میری نظر سے اگر دیکھیں یا مجھ سے رائے لیں تو اس میں بہت ساری بہتری بھی آئی ہوگی. آئی ایم شیور یہ بڑا ریگرس پروسیس آپ لوگوں نے فالو کیا. تو اب یہ کتنا فل پروف بنایا ہے؟ کیونکہ اب لوگوں کو اتنی بڑی پابندی کے بعد پابندی کا اٹھنا بھی اٹ سیلف ایک اشورنگ چیز ہے کہ لوگوں کو جو وہ جہاز استعمال بھی کریں گے، جو پیسنجرز ہوں گے، ان کو بھی ایک اشورنس فیل ہوگی کہ بھائی انہوں نے بڑے ہی سخت قسم کے مراحل طے کر کے اب یہ ساری جو چیز ہے اس کو اچیو کیا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب آپ اتنے سخت سٹینڈرڈ، یعنی دیکھیں یہ دنیا کے سخت ترین سٹینڈرڈ، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ کسی یعنی اتنے بڑے ملک کے اوپر پابندی کا اطلاق ہونا ایک بہت مشکل اور بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو کہ ریلیونٹ اتھارٹیز نے لیا پاکستان کے معاملے کے. لیکن ان پابندیوں کو ریووک کرنا یا ان پابندیوں کا خاتمہ اس سے بھی بڑا بڑا ڈیسیجن ہے. دیکھو بالکل آپ بالکل. اس کے اوپر بہت ساری پبلک اوپینین ہوتی ہے کہ جی آپ نے پابندی لگائی تھی، اب آپ کو 150% شور ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ معاملہ جس کے اوپر آپ کے جو تحفظات تھے وہ تحفظات اب نہیں رہے. پاکستان کے اندر آبویسلی بہت زیادہ فلائٹ سٹینڈرڈز اور ایئر سیفٹی کے معاملات کے اوپر کام ہوا. سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو کہ ایک سور پوائنٹ تھا پاکستان کے اندر، پاکستان اس پر اسٹرگل بھی کر رہا تھا کافی عرصہ، وہ ہم نے اس اسٹینڈرڈ کا بنا کے پوری دنیا کو دکھایا کہ جس کے اندر دنیا کے جو دونوں ایئر کرافٹ مینوفیکچررز اور جو بڑے ایئر کرافٹ مینوفیکچرر ہیں بوئنگ اور ایئر بس، اور جو دنیا کے بیسٹ ریگولیٹرز ہیں جس میں یورپی یونین کی ایئر سیفٹی ایجنسی، یو کے ڈی ایف ٹی، اور امریکہ کی ایف ڈبل اے جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی اب اس کے بالکل انہوں نے اس کو کیا اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ بالکل جس طریقے سے دنیا کے بہترین سسٹم ہوتے ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں. فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. سول ایویشن کے اندر لائسنسنگ کے پورے منصوبے جو پورا پروسیس تھا ان کا، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادا محنت کی، اس کو آؤٹ سورس بھی کیا. وہ یو کے ڈی ایف ٹی ہی پاکستان کے اندر، یو کے سول ایویشن جو ہے وہ پاکستان میں لائسنسز کے معیار کو بھی جس طرح پاکستان میں آئلز اور ٹوفل ہوتا ہے اس طریقے سے پائلٹ کے ٹیسٹ کو وہ کنڈکٹ کرتا ہے. تو اچھا پاکستان بہت آگے آیا ہے گزشتہ 4-5 سال کے اندر. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو ان کا یہ فیصلہ لینا، جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلا کہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا جی بالکل. اعلان ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ جی پاکستان دنیا کے جو بیسٹ ترین اور سب سے مشکل ترین سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر 100% کمپلائنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ اب انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو کہ پاکستان میں یہ ٹیسٹنگ کنڈکٹ کرتی ہیں یا ریزلٹس دیتی ہیں اور وہی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بھائی جہاز اڑانا آتا ہے پائلٹ کو یا نہیں آتا. تو یہ ایک اور ری ایشورنگ آپ نے فیکٹ شیئر کیا ہمارے ساتھ. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ برطانیہ میں پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد اب پی آئی اے کی نجکاری کا بھی ایک سلسلہ تھا جو آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں، اس پہ بھی بڑی بات ہوئی، وہ بھی چلا. تو اس تناظر میں اب پی آئی اے کی نیٹ ورتھ میں کتنا آپ کو لگتا ہے اضافہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اب بڈ جو ہے وہ کتنی اوپر جا سکتی ہے نجکاری کے لیے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی نجکاری یا بولی کا پورا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ کاربند ہوتے ہیں. پی آئی اے کی ایسیٹس اور لائبلٹی کی کیا صورتحال ہے، پی آئی اے کی برانڈ ایکوٹی یا برانڈ کی ویلیو کتنی ہے، یہ دونوں تو ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں پی آئی کے بڈ کو کیلکولیٹ کرنے میں. لیکن جو پی آئی کا ارننگ پوٹینشیل ہے یا جو ریونیو ہم جنریٹ کریں گے آفٹر ریووکیشن آف رائٹس فرام بوتھ ای یو اینڈ یو کے، یہ ان کی وجہ سے جو آپ کا ایڈیشنل انکم آپ کو جنریٹ ہوگی، جو ریونیو آپ کو جنریٹ ہوگا، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جو آپ کی ریپوٹیشن کے اندر بہت زیادہ اچھا اضافہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوں گے اب نئی بڈ کے اندر. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو پی آئی اے ہے وہ بہت آگے ہے، بہت بہتر
صورتحال کے اندر ہے. اس کا تو ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو آنریبل منسٹر تھے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پی آئی کی کتابیں بہت بہتر ہیں. آپریشنل پروفیٹیبلٹی، ٹوٹل پروفیٹیبلٹی کے اندر پی آئی ہے. پی آئی کی فلیٹ اویلیبلٹی بہت اچھی ہے. پی آئی کی ریلائبلٹی بہت اچھی ہے. اب پی آئی کے یہ نئے نیٹ ورک پوائنٹس بھی آ گئے جو کہ اربوں روپے کے روٹس ہیں جو کہ بحال ہوئے ہیں آہستہ آہستہ پی آئی کے. تو اگر آپ اوور آل ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پی آئی کی جو نیٹ ورتھ ہے یا پی آئی کی جو بڈ ویلیو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ تو بات ہو گئی پی آئی اے کی. اب جب یہ پابندیاں ریووک ہوئی ہیں، یہ لفٹ کر لیے گئے ہیں بینز ہماری ایئر لائنس کی طرف سے کے حوالے سے، تو اوور آل پاکستان کی ایویشن سیکٹر کو، ایویشن انڈسٹری کو، جو ہماری ایئر لائنس دیگر بھی ہیں، صرف پی آئی اے نہیں باقی بھی ہیں، ان سب کو مل کے مطلب آپ کتنا فائدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ڈومیسٹک کیریئرز رکھتے ہیں اور ڈومیسٹکلی ہی پروازیں کرتے ہیں، انٹرنیشنلی وہ یا اگر پلان بھی کر رہے تھے تو ان بینز کی وجہ سے رک گئے، تو اب ان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں اپرچونٹی تو بہت اچھی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو روٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، بیکاز پاکستانیوں کی کثیر تعداد برطانیہ میں مقیم ہے. 16 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اوریجن لوگ جو ہے وہ یو کے رہتے ہیں اور وہ بڑا ریگولرلی پاکستان کو ٹریول کرتے ہیں. اور ان کی یہ ایک ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ سروسز اور ایٹ افورڈیبل ریٹس ان کو مہیا کی جائیں، ان کو وایا پوائنٹ پہ نہ جانا پڑے. وہ اپنے بوڑھوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو وہ کمفرٹیبلی جہاز پہ بٹھا کے اپنے وطن واپس بھیج سکیں گے، اور اگر وطن سے وہ اکیلے ٹریول کریں تو وہاں سکیں. بالکل. تو ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ باقی ایئر لائنوں کو میرے خیال میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں پی آئی اے کا رول تو ایک بڑے بھائی کی طرح کا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پورا روٹ ہے اس کو پاکستانی ایئر لائنز ہی آپس میں شیئر کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کی جو لوکل ہوا بازی کی صنعت ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو اگر باقی ایئر لائن بھی ہمت کریں اور جا کے ان سیکٹر کے اوپر ڈالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بہت اچھا پروڈکٹیوٹی یا بہت اچھا پوٹینشیل اس روٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے عبداللہ حفیظ صاحب. ناظرین، پی آئی اے کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، فائنلی اپنے سٹینڈرڈز کو امپروو کر لیا ہے، اونچا کر لیا ہے. دنیا کا ہم پر اعتبار بحال ہوا ہے، اعتماد بحال ہوا ہے، ساکھ بحال ہوئی ہے پاکستان کی. سو ہمیشہ ایک چیز کو دو نظریوں سے دیکھا کریں، صرف نیگیٹیولی نہ دیکھیں، پازیٹیولی بھی دیکھیں. اور اس وقت جو بھی ہوا اس کے نتائج آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا کو بھی پاکستان کی ایئر لائنز پر اب جو اعتماد ہے شاید وہ باقی ایئر لائن سے زیادہ ہوگا، کیونکہ بڑے ریگرس جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کر کے یہ جو بین تھا یہ پاکستان کے اوپر سے اٹھا ہے. سو ویری گڈ نیوز. اب پروگرام میں ذکر خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہونے والی سیاسی مشاورت اور جوڑ توڑ کا، کہ جس میں گورنر خیبر پختونخوا فرنٹ فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انتخابات کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف اے کا سیاسی اتحاد بنانے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے. اسی سلسلے میں چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر بھی غور کیا گیا ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کے ایک دوسرے پر سیاسی حملوں کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی چپکلش بھی جاری ہے. جے یو آئی اس ساری صورتحال میں اپنے کیا پلانز بنا رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو ایف اے کے سینئر رہنما ہیں حافظ حمداللہ صاحب. السلام علیکم حمداللہ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے کہ سینٹ کی 11 میں سے 5 نشستیں اپوزیشن کو مل رہی ہیں یا ملنے والی ہیں، تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ جے یو آئی اے کو کتنی ملیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں شفا بھی بنیادی طور پر تو اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں ماضی خیبر پختونخوا کی اگر آپ دیکھیں، وہاں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ سے کام لیا گیا ہے. وہاں خرید و فروخت کے ذریعے سینٹ الیکشن ہوا ہے، اس میں پیسہ استعمال ہوا ہے. تو اس بار جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے متحدہ اپوزیشن کی صورت میں وہ سینٹ کے الیکشن کو سر کریں. لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو حافظ صاحب آپ لوگوں کو بھی کوئی آفرز آئی ہیں، کوئی نہیں، کوئی آفر پیشکش وغیرہ ہوئی ہے؟ ہم آفر کی انتظار نہیں کرتے. ہم
خود اپنی ایک مستقل پارٹی ہے، اپنی پارٹی کی بیس پر الیکشن لڑتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم پیسوں کا، ہارس ٹریڈنگ کا، خرید و فروخت کا یا بیڑ بکریوں کا راستہ کس طرح روکیں، ہماری کوشش یہ ہے۔ تو کوشش تو ہماری یہ بھی ہے کہ پوری اسمبلی کی سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو جہاں تک ممکن ہو۔ اب اپوزیشن جماعتوں کا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کم سے کم اپوزیشن جماعتیں ایک فارمولے تک پہنچ جائیں گے، ان کو 4 نشستیں ملے گی یا 5 ان کے حصے میں آئے گی، وہ متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر کے آگے بڑھے گی۔ یعنی کہ خبر یہ ہے کہ بلا مقابلہ الیکشن جو ہے وہ مطلب آپ لوگ اتحاد ہم چاہتے ہیں کہ بلا مقابلہ الیکشن میں پی ٹی آئی والے بھی مل کے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے 11 نشستیں ہیں یا 12 نشستیں ہیں، مطلب گورنمنٹ اور اپوزیشن وہاں پر دونوں مل کے بلا مقابلہ پوری اسمبلی کی الیکشن ہو جائے، جیسے کہ گزشتہ بلوچستان میں اسی طرح ہوا ہے۔ اچھا، پنجاب میں بھی ایک بار یہی طرح ہوا ہے، بلا مقابلہ سب کچھ۔ تو اگر بلوچستان میں ممکن ہے، پنجاب میں ممکن ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو اس لیے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم جتنی بھی سینٹ کی نشستیں ہیں یہ الیکشن بلا مقابلہ اختتام تک پہنچ جائے۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رک جائے گا، الزامات کا راستہ رک جائے گا، خرید و فروخت کا راستہ رک جائے گا، پیسوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ اگر پیسوں کا استعمال ہوگا، خرید و فروخت کا ایک واویلا ہوگی، تو سیاست بھی بدنام ہوگی، جمہوریت بھی بدنام ہوگی۔ پہلے سے سیاست اور سیاستدانوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، پھر پتہ نہیں ہے نتیجہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے اگر فرض کرے پوری اسمبلی متفق نہ ہو سکے، کم سے کم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN، ANP اور جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین، یہ مل کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے 4 یا 5 تقریباً 5 نشستیں ہمارے حصے میں آئے گی، وہ ہم مل کے لڑیں گے۔ اچھا، اب ادھر ایک مسئلہ ہے حافظ صاحب، وہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد جو نشستیں مل گئی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، ان کی حلف برداری ابھی تک نہیں ہوئی، اور حلف برداری کے لیے اجلاس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے فی الحال بلایا نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج یہ لیٹر بھی نکالا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 19 تاریخ تک یہ حلف برداری نہ ہو سکی تو پھر 21 کو انتخابات کی کہانی تو درمیان میں آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے جیسے کہ آپ فرما رہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ گورنر اجلاس بلائے، کیونکہ انہوں نے شاید گورنر کے پرسنل سیکریٹری کو لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ اجلاس بلائیں گورنر صاحب۔ اب قانون کیا کہتا ہے، رولز کیا کہہ رہا ہے، وہ اجلاس بلا سکتے ہیں اگر یا گورنر ان سے حلف لے سکتے ہیں۔ کیا صورتحال بنے گی؟ ویسے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دیا۔ اب اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا ان کی حکومت رکاوٹ ہے عدالتی فیصلوں کے راستے میں، پھر تو میرے خیال میں توہین عدالت کا ارتکاب ہوگا، پھر اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آلریڈی عدالت گئے ہوئے ہیں اسی معاملے پہ، اور ہم عدالت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جواب دیں۔ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک تو عدالت نے اس کو جواب نہیں دیا نا۔ جو جواب عدالت نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے دیا ہے، وہ تو سامنے ہے، موجود ہے۔ اس کی کیس پر تو ابھی تک عدالت نے نہ ہاں کا جواب دیا ہے، نہ نا کا جواب دیا ہے، وہ اسے لٹکا ہوا ہے اس کا مسئلہ۔ لیکن گراؤنڈ پر تو ابھی یہ ہے کہ آپ نے اجلاس بلانا ہے، جو اراکین سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اراکین ہے وہ حلف لے لیں، ان کو حلف لینے کا موقع دیا جائے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی، قانون تو یہی کہتا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے، کورٹ کی لاٹھی کا انتظار کریں گے یا قانون کی لاٹھی کا انتظار کریں گے۔ لاٹھیاں تو پڑ رہی ہیں ان کو، ہر طرف سے لاٹھیاں ہی پڑ رہی ہیں نا، تو وہ کس کی لاٹھی ہوگی اور کس کی بھینس ہوگی وہ اب محاورہ ہے۔ یہ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لاٹھی کھانی ہے، اچھا تو بس ٹھیک ہے، پھر کھاتے رہے۔ اچھا، جو آپ لوگوں کی اب سچویشن ہے، آپ لوگوں کی حکومتی جو جماعت ہے ان کے ساتھ کتنی بات چیت ہوئی ہے اس سارے سینٹ کے ایشو پہ؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ ایک مرتبہ الیکشن اور وہ سیٹوں کا تعین وغیرہ، ان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی بات چیت، کوئی آنے والے دنوں میں کوئی اجلاس، کوئی مشاورت کا امکان ہے موجود؟ کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہی ہیں؟ جی جی نہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام نے دروازے بند بھی نہیں کیے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس آنا چاہتی ہے، ان کی قیادت آنا چاہتا ہے، تو بالکل ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے،
اگر اس ایشو پر بات کرنا چاہتی ہے جو سینٹ کا ایشو ہے یا کسی اور ایشو پر، بات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، اس سارے جو وہ لاٹھیاں جو چل رہی ہیں اس وقت مولانا صاحب اور گنڈا پور صاحب کے درمیان، اس کے باوجود آپ لوگ اوپن ہیں بات چیت کے لیے؟ بالکل بالکل ہم اوپن ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی پارٹی آج کی پارٹی نہیں ہے، نہ 8 دن کی، نہ 2 جمعوں کی پارٹی ہے، 100 سالہ پارٹی ہے. پاکستان، جمعیت علماء اسلام عمر میں پاکستان سے بڑی ہے. پاکستان نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام تھی. تو اس لیے میں پاکستان سن 1947 میں وجود میں آیا اور جمعیت علماء سن 1919 میں وجود میں آیا. تو لہٰذا اتنی پرانی پارٹی ہے، وہ سیاست پر یقین رکھتی ہے، گفتگو پر یقین رکھتی ہے، جمہوری رویوں پر. بے شک کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، یہ ان کی ظرف ہے، یہ ان کی زبان بازاری ہے جو انہوں نے کیا ہے. مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بالکل وہ جمہوری پوزیشن انہوں نے لیا. کیوں؟ میرے پاس اکثریت نہیں ہے. اکثریت اگر ہو، میں عرض کر رہا ہوں، اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے. اگر ودن تحریک انصاف تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ویلکم. تو مولانا صاحب اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، مولانا تحریک انصاف، تحریک انصاف جانے اور ان کا کام جانے. مولانا صاحب نے کہا، مولانا صاحب یہ نہیں کرے گا کہ تحریک انصاف اگر گنڈا پور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کہیں گے کہ ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئے دیوار کو ایک دھکا اور دو. مولانا صاحب یہ نہیں کہتے ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں نہ امن ہے نہ معیشت ہے، صرف کوہستان میں 40 ارب کا کرپشن ہے، 40 ارب کا اسکینڈل ہے. آج اب میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں. تو جب امن بھی نہیں ہے، کرپشن بھی ہے، تمام ادارے مفلوج ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، آئے روز بم دھماکے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو جب امن بھی نہیں ہے اور معیشت بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، صحت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کامیاب گورنمنٹ کہا جاتا ہے یا ناکام کہا جاتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے یہ بات کی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ یہاں پر تضاد نہیں آ گیا حافظ صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہے، جب اسی حکومت کو آپ کرپٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے یہ مطلب ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہی وہاں پر امن کا بھی سلسلہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے پیاروں کی، تو اسی کے ساتھ آپ لوگ سینٹ کا الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ بھئی بلا مقابلہ سب مل کے کر لیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر جیسے کہ پی ایم ایل این والے مولانا صاحب کے پاس آئے، پیپلز پارٹی والے آئے، ٹھیک ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے دروازے کھلے ہوں گے. اور آپ لوگوں کی ویسے پرائیورٹی ہوگی کیا؟ کس کے ساتھ آپ اتحاد جائیں گے؟ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ زیادہ ترجیح ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اتحاد؟ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہماری پس پرائیورٹی کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسوں کا ریل پیل نہ ہو. ٹھیک ہے، ماضی میں یہی ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، کس نے کیے ہیں وہ پارٹیاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلا مقابلہ سب کچھ ہو جائے. اگر ممکن نہیں ہے بلا مقابلہ کیسے ہوگا؟ پی ایم ایل این والے آتے ہیں، پی پی والے آتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن، اور اگر حکومت بھی آنا چاہتی ہے حکومتی پارٹی تو آئی ہے، جو جتنی سیٹیں وہ لینا چاہتی ہے شاید وہ بلا مقابلہ کی صورت میں متحدہ اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں کی صورت میں وہی سیٹیں ان کو ملے. لیکن کیا ہوگا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ آپ روک سکیں گے. لیکن جب ادھر آپ طے کریں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو طے کریں گے تو کوئی اپنی منوائے گا، کچھ آپ کی مانے گا، وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ اپنا یہ بندہ بٹھا دیں، ہم آپ کا یہ بندہ. نہیں، بات یہ ہے میری 18 نشستیں یا 19 ہے، مجھے کتنا ملتا ہے؟ بس اس سے زیادہ مت دے. اچھا، ہاں، پیسہ استعمال کر کے خرید و فروخت کی کوشش نہ کریں، میں بھی نہ کروں. مسئلہ جتنا ہے اتنا ہی ملے، جس کو جتنا حصہ مل سکتا ہے وہ دے. اچھا یہ بتائیے حافظ صاحب فائنلی کہ جو اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست تک کا جو تحریک کا ان کا معاملہ ہے، اس تحریک کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ اور ماضی میں آپ لوگوں کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، بیٹھے اٹھے، ایک دوسرے کے گھر گئے، بڑی لمبی طویل مشاورت ہوئی، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ جہاں تک سپورٹ ہو سکتی تھی وہاں تک ہوئی، جہاں تک معاملے سیٹل نہیں ہوئے وہاں پھر راستے الگ ہو گئے. مولانا صاحب اب بھی اس تحریک کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا ہے؟ مولانا صاحب اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تلخی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ صبح تلخیوں کا متحمل ہو نہیں سکتا، نہ یہ ملک تلخیوں کا متحمل ہو سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اپوزیشن متحد ہو. اگر آپ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں حکومت کو، وہ حکومت کی سہولت کار کو، تو پھر اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے. تو آپ اس ادھر بس یہ بات لٹک گئی نا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں ملے یہاں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. ہم کیوں نہیں ملے؟ ہم تو یہاں تک قریب ہوئے کہ اس قربت کو بار بار سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی.
کس کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے. مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت قریب ہو گئی اور اس کو سبوٹاج کرنے کی. علی امین گنڈا پور نے کتنے بیانات دیے ہیں مولانا کے خلاف؟ آج کے نہیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے, ان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے کتنے بیانات دیے. حمداللہ صاحب, گنڈا پور تو ایک فیس ہے نا پارٹی کا, ان کے ساتھ تو ملاقاتیں جو مولانا صاحب کی ہو رہی تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب تھے, دیگر جو قائدین ہیں, اچکزئی صاحب بھی اس موومنٹ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے رہے, تو آپ لوگوں کی باتیں صرف گنڈا پور صاحب کی تو نہیں تھی نا, باقی لوگ بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 8 فروری کے بعد ہماری اٹھک بیٹھک تھی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس وقت بھی گنڈا پور بول رہے تھے, بک بک کر رہا تھا, تو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا نا. ٹھیک ہے, تو بات گنڈا پور کی نہیں ہے. اچھا اگر بات گنڈا پور کی ہوتی تو اس وقت بھی ہم جواب دیتے نا. پھر ان کے ساتھ لیکن الزام لگانے کی, گالیاں دینے کی, تانے دینے کی, توہین آمیز رویہ اپنانے کی, بازاری زبان استعمال کرنے کا کوئی حد ہوتا ہے نا. آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, تو پھر ایک کا ہم جواب نہ دیں اور ایک بار جواب نہ دیں. جب آپ بار بار کرتے ہیں پھر بھی ہم خاموش ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کہاں ہے کہ جو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں ان کو خاموش رکھیں. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے, اسد کیسر مولانا کو مجاہد کا نام دے رہا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں مجاہد کا کردار ادا کیا, آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ابھی 26ویں آئینی میں تنقید کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے کیا کیا, کیوں کیا 26ویں آئینی ترمیم. اچھا, اگر 26ویں آئینی ترمیم ناجائز ہے, حرام ہے, ناپاک ہے, تو 2 ممبر تو آپ کا بھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں, اس کو تو پہلے نکال دینا. اس حرام خوری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک دفعہ ایک طرف, لیکن ویسے انہوں نے اپنے 5 اراکین کو نکال دیے. نہیں نکال دی, کس نے کہا کہ نکال دی؟ اس کی آ گئی ہے پی ٹی آئی نے, ابھی تک نہیں, اعلامیہ آ گیا ہے, نوٹیفیکیشن آ گیا غور خان کا. دیکھیے اس کی اعلامیہ ظہور قریشی, 1 2 4 5 نام اور بھی تھے, ان کو انہوں نے پارٹی سے خارج کر دیا. نہیں, آپ کچھ اور, آپ کہیں اور چلی گئی نا. اچھا, میں سپریم کورٹ کی جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہوں. اچھا اوکے, اچھا ٹھیک ہے. تو اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کے 2 ممبر یا 3 ممبر وہاں بیٹھے ہیں, جس کے مسلم لیگ کے بھی بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھے ہیں. تو اگر 26ویں آئینی ترمیم حرام ہے, ناجائز ہے, ناپاک ہے, تو یہ 2 کو تو گھسیڑ دے نا, نکال دے. وہ حرام خوری کیوں کر رہے ہیں ادھر؟ تو ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ساتھ ہے, اسمبلی میں اپریشیٹ کرتے ہیں, پھر اسمبلی سے نکل کے تنقید کرتے ہیں, پھر اس کی بینیفیشری بن کے ادھر کمیشن میں بیٹھے. تو اب سلسلہ بس وہ والی ختم ہو گئی ہے کہانی. ہمارے دروازے اب بھی کھلے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اگر آپ نے متحد رکھنا ہے تو پی ٹی آئی اپنے رویوں پر تھوڑا نظر ثانی کرے. ٹھیک ہے, وہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر عالیہ حمزہ کیا بول رہی ہے, سلمان اکرم راجہ کیا بول رہا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, اس کو مانتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. تو جب اپنے پارٹی میں وحدت نہیں ہے, ایک زبان نہیں ہے, تو پھر میرے بارے میں ان کی رائے کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی ہم شرافت کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہماری کس چیز کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, لڑائی اصولوں کی ہے. ہم پاکستان کے الیکشن کو نہیں مانتے. 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا ہے, 8 فروری کو ایکشن ہوا ہے, اور صرف ایک صوبے میں نہیں, پورے ملک میں ہوا ہے. پورے ملک میں ایکشن ہوا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اثرن و الیکشن ہو. اگر آپ استحکام چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل جائے, الیکشن میں مداخلت نہ کرے. وہ تو کہتے ہیں, خواجہ صاحب کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم ہے ہمارا. تو ہماری بات کی تائید ہوئی بالکل, وہ تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہائیبریڈ سسٹم. جب ہائیبریڈ سسٹم, اور وہ لیکن اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم اچھا ہے اور یہ چلنا چاہیے. تو یہی ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات کی تائید ہوئی جو مولانا کے موقف ہے. تو یہی ہائیبریڈ نظام جب عمران خان کے زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ 1 پیج, وہی ہائیبریڈ نظام تھا نا. آج بھی وہ ہائیبریڈ نظام, تو اس وقت کیوں حرام تھا, آج کیوں حلال ہے؟ خواجہ آصف صاحب, آپ اس وقت کہتے تھے کہ وہ حرام ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہائیبریڈ نظام حلال ہے. کیوں حلال ہے بھائی؟ ہائیبریڈ نظام کا مطلب تو یہ کہ اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ کوئی طاقت ہے. یہاں اگر طاقت ہے تو طاقت کی طاقت ہے. یہاں اگر قانون چلتا ہے تو طاقت کا قانون چلتا ہے, قانون کا طاقت نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام. اچھا, کل خواجہ صاحب ہمارے پروگرام پہ بھی تھے. خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہائیبریڈ کے بارے میں, کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام پاکستان میں اس وقت ہی آ گیا تھا جب ایوب خان صاحب کو وزیر دفاع بنا دیا تھا. تو پھر اتنا پرانا ہے اور چلے جا رہا ہے. جب ہائیبریڈ نظام اس وقت, تو پھر آپ مخالفت کیوں کرتے رہے؟ آپ نے جنرل ضیاء کی کیوں مخالفت کی مثلا؟
آپ نے مشرف کی کیوں مخالفت کی؟ وہ تو بھی ہائبرڈ نظام تھا مسلم لیگ کاف سے مل کے. تو اس کا مطلب یہ جو جب آپ نے آج ہائبرڈ نظام تسلیم کیا تو کل عمران خان کا وہ ہائبرڈ نظام جو ون پیج سے وہ تعبیر کرتے تھے آپ نے وہ کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اگر آپ نے وہ تسلیم نہیں کیا مم اور آپ ایک تھے کہ ہائبرڈ نظام ہے اس کو ہم نہیں مانتے. آج میں اسی موقع پر کھڑا ہوں کہ ہائبرڈ نظام کو میں نہیں مانتا ایز اے جو آئی. آپ وہی پہ مریں جو کل آپ نہیں مانتے تھے آج آپ مان رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آخر میں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ آپ لوگوں نے آپ نے 8 فروری کی بات کی ہے یہاں پر، تو کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی تحریک، کوئی حکومت کے خلاف کوئی مہم 8 فروری کے حوالے سے اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہے کوئی پلان میں؟ جس طرح سے خان صاحب کے دور میں آپ لوگوں کا بڑا ایک مجمع، بڑا زبردست پاور شو اسلام آباد میں آیا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز اب بھی ہے کارڈز پہ ہے؟ دیکھیے تحریک تو ہماری جاری ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے بٹگرام میں بہت بڑا جلسہ ہوا، ابھی ستمبر میں مردان میں جلسہ ہے، اکتوبر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہے. یعنی 8 فروری کے بعد مطلب تسلسل شروع ہو گیا. تسلسل شروع ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس میں گرمی آئے گی آہستہ آہستہ. تو جمعیت علماء اسلام تو روڈوں پر ہے روز اول سے. ہاں اگر میرے تحریک کا حصہ کوئی بنتا ہے پھر میں آپ کو دہراتا ہوں کہ ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے. بہت شکریہ ادا کریں گے حافظ حمداللہ صاحب. ناظرین، JUIFA کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے، اور وہ یہی ہے کہ بلا مقابلہ انتخابات چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کا، پیسے چلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور اس قسم کی پریکٹسز کو ڈسکریج کرنے کے لیے یا تو ہم حکومتی جماعت کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ادروائز اپوزیشن کے ساتھ تو ہماری ملاقاتیں جاری و ساری ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اپنے راستے کھلے ہونے کا، دروازے کھلے ہونے کا بھی دوبارہ سے ایک اندیا دیا ہے کہ اگر PTI ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم بالکل ایک مضبوط اپوزیشن بنا کے وفاقی حکومت میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم 8 فروری کے انتخابات کو نہیں مانتے. یہ ساری سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اور سینٹ کے انتخابات کس طریقے سے ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں ابھی، نہیں ہوتے آگے چلے جاتے ہیں، کیا سچویشن بنتی ہے یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. پروگرام کے اس حصے میں آج ایک بار پھر بلوچستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر بات کریں گے، جس کے مطابق بلوچستان کے علاقے قلات میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع نے واقعے کو ممکنہ دہشت گردی قرار دیا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ پولیس کی جائے وقوع پر پہنچ کر جو شواہد اکٹھے کرنے کی بھی اطلاعات اس وقت ہمیں آ رہی ہیں. گزشتہ ہفتے بھی کوئٹہ میں 2 مسافر بسوں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 9 مسافروں کی ہلاکت ہوئی تھی. اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے کوئٹہ سے موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر نمائندے ہیں سلمان اشرف صاحب. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام شفا. بہت شکریہ سلمان صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے CTD ترجمان سے، ان کے مطابق جو کراچی سے کوئٹہ ایک مسافر کوچ آ رہی تھی، قلات کے علاقے نمرخ میں اسے نشانہ بنایا گیا ہے. فائرنگ کی گئی ہے نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، اور جو CTD حکام نے اسے کنفرم کیا ہے کہ 14 لوگ اس میں زخمی ہوئے مسافر، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. واقعے کے فوری بعد مقامی انتظامیہ اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مسافروں کو فوری طور پہ وہاں سے مقامی اسپتال منتقل کیا، اور وہاں سے جو شدید زخمی تھے انہیں کوئٹہ منتقل کرنے کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو واقعہ اس طرح پیش آیا. اس واقعے کے حوالے سے صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اسے مختلف جو اس کے تفتیشی پہلو ہیں اسے دیکھا جا رہا ہے. علاقے میں اس وقت فورسز جو ہیں وہ کارروائی کر رہی ہیں، سرچ آپریشن بھی کر رہی ہیں. اچھا، حملہ آوروں کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ یہ دہشت گرد تھے، کسی بینڈ آؤٹ فٹ سے ان کا تعلق تھا؟ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں. جی شفا، اس حوالے سے اب تک جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں سیکیورٹی ذرائع نے بالکل اس کی تصدیق کی. ان کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں مسلح افراد آ کے اسی طرح لوگوں کو نشانہ بناتے تھے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن اب کون سی کلدم تنظیم اس میں ملوث تھی جس نے یہ واقعہ کیا، جب اس کی ذمہ داری سامنے آئے گی، وہ اسے قبول کریں گے تو آیا اس کو اسپیسیفک اس حوالے سے کہا جائے گا. لیکن بظاہر جو شواہد ملے ہیں اور ابتدائی جو تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کلدم تنظیم کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے.
جی ٹھیک ہے. اچھا، اور فائنلی یہ بھی بتائیے کہ جو مسافر ہیں اس طریقے سے کیوں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا پیغام یہاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ جی دیکھیں شبہ، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس سے کہا کہ بڑا کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی رٹس نہیں ہے. حالیہ واقعات اس کا باضابطہ ثبوت ہیں کہ جب بھی وہ جہاں چاہتے ہیں اس حوالے سے وہ آ کے اقدامات کرتے ہیں اور کامیاب کاروائی جو ان کے حساب سے کامیاب کاروائی ہے اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. وہ کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو مختلف انٹیلیجنس ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے، ان کی جانب سے آئی بی اوز کیے گئے کئی جو اس واقعات میں ملوث دہشت گرد تھے انہیں نیوٹرلائز بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا ہے کہ واقعات میں تیزی آتی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان اشرف صاحب. ناظرین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ آج جو ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں پیش آیا اس کے حوالے سے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اب حکومت اس چیلنج سے کس طرح سے نبردآزما ہوتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.